रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन। मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद कसूरी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि डिवीज़न लाहौर के ज़िला कसूर में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 3 माह में मसलसल नॉन स्टॉप जो है वो रॉबरी की, नकबजनी की, चोरी की, डकैती की, रोड डकैती और इवन दिन के मर्डर के सामने आ रहे हैं। जो डाकू सरेआम लोगों पर गोलियां बरसाते नजर आते हैं। दिन दिहाड़े डकैती चोरी की वारदातें होना ज़िला कसूर में बिलखसूस सर्कल चूनिया में मामूल बन चुका है। और इसी हवाले से जो आज के हमारे प्रोग्राम के मेज़बान हैं मरकज़ी अंजमन ताजरान, जो उनके मरकज़ी सदर हैं इलाहाबाद के चौधरी मुनीर साहब, और इसी के साथ हमारे जो हल्का PP 177 के जो साबिक जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और सूबाई उम्मीदवार थे और इस वक्त वो तहसील चूनिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, शहजादा ज़फ़र इकबाल साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने 20 सितंबर तक जो है DPO के हटाए जाने की, उनके ट्रांसफ़र की जो मुतालबा कर रखा है। अगर DPO साहब का तबादला ना किया गया तो ये अपने जो अंजमन है उनके साथ और दीगर जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो उनके साथ इनकी जो कॉल दी है इन्होंने, उस पर 20 सितंबर को एहतजाज करने जा रहे हैं। हड़ताल की कॉल है, पहिया जाम की कॉल है, शटर डाउन की कॉल है। इस पर हम इनसे अपने जो मेहमान इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आपकी जो कॉल है इस पर कितनी हद तक आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं और जो इंतज़ामिया की तरफ से क्या रद्द अमल है और पब्लिक ओपिनियन क्या है। जी हम अब पहला जो हमारा सवाल है जो मरकज़ी सदर है अंजमन ताजरान के चौधरी मुनीर साहब। जी चौधरी मुनीर साहब, आप क्या इस पर रद्द अमल रखते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, और जो 20 सितंबर की कॉल है उस पर क्या आपका लाएअमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सितंबर की कॉल जी है तकरीबन 3 माह नहीं 1 साल तो ही जोड़ा साडा इलाका है तहसील चूनिया है ये चोरी डकैती का गढ़ बन चुकिया सी। हालात इस तरह के बन चुके सी कि कई लोग तो ना 15 ते कॉल करते सी डरते, ना दरखास्त देंदे सी। जे दरखास्त देन जाते सी तो पुलिस वाले दरखास्त वसूल ही नहीं करते सी, वो 1 डेस्क उन्होंने जान देंदे सी, रस्ते 'च मुंशी पकड़ लेंदे सी, कहते चलो दबाते सी तू झूठ बोल रही है। बल्कि उल्टा जिन्होंने लोगों दियां नाल वारदातां या डकैतियां हुईयां ने कोशिश ये की जा रही सी कि उन्होंने ते ही उन्होंने ही मुलजम ठहराया जाता सी कि तुहाडा आपदा ही कोई ज़ाती मामला है, तुहाडे कोई रिलेटिव या आपस में तुसीं ये गेम कर रहे थे। इन्ना को खौफ तारी हो चुका सी साडे इलाके 'च कि मेरा ख्याल कराची नूं लियारी नूं भी भुल चुके सी लोग। इन सिलसिले 'च कई बारी DPO साहबान नाल मुलाकात ताजरा ने मुख्तलिफ लोगों ने कीतियां सी ते DPO साहब हर मामले नूं जिहड़ा कि साडे अरजानीपुर 'च कतल होया उत्थे आम लाइव चली कि DPO साहब ने कहा कि मैं एज ए DPO जिम्मेदारी लेना कि 2 दिन के बच्चे मैं कातल गिरफ्तार करांगा। एडा को जिहड़ा कि 40 तो 45 दिन हो गए ने रिजल्ट निल ले। उस तो बाद साडे एक मुंडा शहजाद कंबोज सी कि उन्होंने 2 फायर मारे गए, उन्होंने अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, 55 लाख रुपया उन्हें खोया गया, अज तक उनके रिजल्ट निल ले। इतनिया को वारदात हो गई कई बार तकरीबन 50% तो ज़्यादा वारदातों के FIR दर्ज नहीं हुई। तो जी मोटरसाइकिल वगैरह वो गिनती दी एक दिन की 3 तो 5 मोटरसाइकिल इलाहाबाद कले चो गायब होंदियां ने, FIR एक भी नहीं, महीने 5 FIR ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ने। शहजादा ज़फ़र इकबाल साहब, आपसे हम पूछेंगे जो 20 सितंबर को आपकी एहतजाज की कॉल है वो कितनी हद तक आप देख रहे हैं, आप कितना कामयाब समझ रहे हैं कि हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सितंबर की कॉल जो है वो इंशाल्लाह कामयाब ही होगी और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं। 5-6 माह से जो हमारा ज़िला कसूर है, ओवरऑल ज़िला कसूर में डकैती, चोरी, राजनी, अगवा बराए तावान जी और उसका जो हब है
وہ الہ آباد ہے. پورے ضلع قصور کا جو ہب ہے وہ الہ آباد ہے. جی جی الہ آباد میں یقین جانے جتنی ڈکیتیاں اور دن کے ٹائم جی 1 بجے 2 بجے 5 بجے کے قریب لوگوں کو فائر مارے جاتے ہیں اور ان کو فائر مار کر لوٹا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 20 ستمبر کی کال ہے انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ اس علاقے میں اپنی یہ موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ الہ آباد چوک میں بالکل ہر قیمت میں آئیں گے اور اپنا انصاف لیں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی الہ آباد ہے ڈی پی او قصور اور ڈی ایس پی چونیا اور ایس ایچ او الہ آباد اچھی کارکردگی پر ان کو تاج بھی پہنائے گئے الہ آباد کے ریکارڈ موجود ہے. تو آج کیا بات ہے کسی ایس ایچ او کے خلاف کسی ڈی ایس پی کے خلاف کسی چوکی انچارج کے خلاف بالکل ہڑتال کی کال ہم نے نہ دی ہے نہ ہم چاہتے ہیں. صرف یہ کال ہے تو ڈی پی او کو تبدیل کرنے سے ہی اس علاقے میں امن آ سکتا ہے. شہزادہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ احتجاج کی کال ہے رنگ لائے گی؟ کیا ڈی پی او کو ہٹایا جائے گا ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا؟ آپ کیا مطمئن ہیں؟ دیکھیں ہم تو مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب بھی ہوگی اور ڈی پی او صاحب جائیں گے بھی. اگر خدا نہ خواستہ ان کا ٹرانسفر نہ ہوا تو ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے انشاءاللہ لائحہ عمل نیا تیار کر کے انشاءاللہ وہاں پر بھی احتجاج کریں گے. شہزادہ صاحب یہ ہمارے ڈسٹرکٹ قصور کی ہسٹری میں آپ پہلے بھی ظاہری سی بات ہے پولیٹیشین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹرائک ہوئی احتجاج ہوا. کیا پہلے بھی ایسے کوئی ڈی پی او کی جو تبدیلی ہوئی؟ دیکھیں میں تو جو دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ پوری پبلک جو ہے پورا الہ آباد اس کے گرد و نواح دیکھیں چونیا بار نے بھی کال دے دی ہے احتجاج کے لیے وہ انشاءاللہ شامل ہوں گے. کسان اتحاد ہے انہوں نے بھی کال دی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس موومنٹ میں شامل ہوں گے. گرد و نواح کے جتنے بھی ارزانی پور ہے منڈی سوان والا ہے کھڈیاں ہے کنگن پور ہے تلونڈی ہے تمام علاقے کے لوگ انشاءاللہ اس میں شمولیت کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا بھی. اب جو ہمارے جو مہمان ہیں چودھری منیر صاحب ان کا مرکزی کردار ہے اس ہڑتال کی کال میں. چودھری منیر صاحب سے ہم دریافت کریں گے کیا چودھری صاحب اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشر بلٹ اپ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے پولیس کے اعلیٰ افسران متحرک ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی پولیس افسران مذاکرات تو ساڈے بالکل ہو رہے ہیں لیکن مذاکرات کی کامیابی ساسی اپنے جڑا ساڈا آپشن ہے یا ساڈا جڑا ٹارگیٹ ہے اسی انہوں نے لے ہی اجے تک ڈی ایس پی رینک کے لوگ ساڈا مذاکرات کر رہے ہیں جڑا کہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا تو مطالبہ ڈی پی او نوں ہٹان دا ہے کیونکہ جڑے گھر دا یا جڑے ڈسٹرکٹ دا یا جڑے تھانے دا ہیڈ ہی کمزور ہوئے انہیں کی کنٹرول سنبھالنا ہے. اس واسطے انہوں نے مذاکرات کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئے. بس یہی آپ یہ اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھتے ہیں ٹیبل پر تو ان کی جانب سے کوئی تسلی یا کوئی مطمئن کرنے کی کوئی یہ تو تسلی دی جاتی ہے کہ ہمیں 8 دن کا 10 دن کا ٹائم دے دو ہم ملزم گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن یہ پہلے 40 دن ہو گئے ہیں وہ شوکت بھائی کو قتل ہوئے کو شہزاد کی ڈکیتی کو تقریباً 2-3 ماہ ہو چکے ہیں. ادھر سے جتنی بھی ڈکیتی اور ہو رہی ہیں 4-5 دن پہلے کھارے میں 2 دوستوں کو فائر لگے ہیں. ادھر اقبال کی چوری ہوئی ہے اور کئی دوستوں کی چوریاں ڈکیتیاں اقبال کے ساتھ ڈکیتی بلکہ ہوئی ہے. وہ کوئی مومنٹ نہ دکھائیں کیا ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ یہ میں اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی نہ ہی ہم یہ ان کی بات ماننے کو سر ہمیں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ الہ آباد آپ کے شہر سے کچھ ایسے عناصر ہیں کچھ ایسی شخصیات ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیس کی فیور میں اپنے جو اوپینین دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ذاتی مفادات کی خاطر یہ احتجاج کی کال کی جا رہی ہے. اس پر آپ کی کیا رائے اور کیا رد عمل دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی ہر معاشرے میں ہر فیملی میں ہر قوم میں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں
لیکن ہماری کوئی ذاتی انا نہیں ہے کسی قسم کی، خواہ ڈی پی او خواہ ایس ایچ او. اگر ایس ایچ او بھی کام اچھا کرے گا تو ہم اس کو بھی داد دیں گے. ڈی پی او صاحب کو شہزادہ صاحب نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ڈاکوؤں کو مارتے ہیں، تو ہم ان کو سونے کے تاج پہناتے ہیں، ان کو ساتھ داد دیتے ہیں. کئی پولیس افسران نے ڈاکوؤں کو مارا، جوڈیشل انکوائری میں وہ گنہگار ٹھہرے، بعد میں صلح کے لیے ہم ان کے ساتھ جاتے رہے ہیں، ہم اپنی جیب سے پیسے دیتے رہے ہیں مدعی ان کے فساق ان کی صلح کے لیے. کیا ہمارا تو کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، یہ نہ ہی کوئی ہمارے عزیز نے لگ جانا ڈی پی او یا ایس ایچ او. ہمارا تو مطالبہ یہ صرف یہی ہے کہ یہ بھی ڈی پی او اگر ابھی بھی 2 دن ہیں کہ ہمارے ملزم گرفتار کر لیتا ہے تو ہم ان کو بھی سلوٹ ماریں گے، ان کو بھی داد دیں گے، لیکن جو اس کا رویہ وہ نہیں ہے. اگر جو واقعات ہیں وہ ٹریس آؤٹ کیے جاتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر آپ مطمئن ہیں؟ ہاں پھر مطمئن ہیں. پھر جو اس کے بعد جو ہے ایک اور ہمارا جو سورسز ہیں، نیوز سورسز ہیں، ان سے ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے. جی بالکل دی جا رہی ہیں. اس پر کیا تصدیق آپ کریں، کیا حقیقت ہے اس میں؟ یہ بالکل دھمکیوں تو دی جا رہی ہیں. یہ ڈی پی او آفس کے سرکاری نمبر سے مجھے ٹیلی فون آئے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کال بند کریں، یہ ورنہ پرچے دہشت گردی کے دیے جائیں گے. یہ تو عام معمول کی بات ہے. یہ تو ایسے کھیل پہلے بھی ہم نے کھیلے ہوئے، دیں پرچے، ہمیں ان سے پرچوں سے کوئی ڈر نہیں ہے. انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے لیے نکلے ہیں. ہم کوئی نجائز یا کسی سے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں یا کوئی ہمارا ذاتی کوئی نہیں. یہ تقریباً سارا شہر الہ آباد کٹھا ہے اور پورا تحصیل چوڑیاں کٹھا ہے، بلکہ کھڑیاں منڈی سمان والے لوگ بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس لیے تو نہیں آزاد ہیں کہ ہمارے ذاتی مفاد کے لیے وہ کٹھا ہوتا ہے. یہ جوگ در جوگ یہ قافلے میں لوگ رل رہے ہیں، وہ اس لیے کوئی رلتا ہے کہ جس میں ہمارا مفاد ہو. ہمارا آپ ہی کوئی بھی ثابت کر دے ہمارا اس میں کیا مفاد ہے. ہم تو جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا بھائی محفوظ ہے، نہ کوئی بھی کاروباری محفوظ نہیں ہے. ہم تو اس لیے یہ باہر نکلے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. یہ بار بار ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، بار بار جا کے ڈی پی او یا ڈی پی او سے ملاقات کر کے کہتے رہے ہیں کہ یہ اس کو امن کا گوارا بنائیں. یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو لوٹتے بعد میں پہلے فائر مارتے ہیں اس کے بعد لوٹتے ہیں. کتنے ملزم گرفتار کیے ہیں. 15 پہ کال کرو، گھنٹہ گھنٹہ پولیس نہیں آتی. یہ اگر مضروب جا کے درخواست لے کے جاتا ہے تو 1 سے لہٰذا جیب میں ڈالی جاتی ہے. لوگ مایوس ہو کے پرچے تو کراتے نہیں ہیں، ڈر گئے ہیں اتنے. اس کا کیا ہونا چاہیے تھا آخر تو کسی بالکل ہے. یہ چودھری صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ ہتھیار تھامے وہ علاقے میں امن کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس پر جو مقامی جو انتظامیہ ہے وہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں اور جو انتظامیہ ہے اس پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. اسی جو بات کو آگے ہم بڑھاتے ہوئے شہزادہ ظفر اقبال صاحب سے ہم بات کریں گے. کیا ہڑتال کی کال واپس لینے کی مد میں شہزادہ صاحب سیاسی شخصیات اور دیگر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ متحرک ہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان کی حد تک آپ کھڑے ہیں یا پھر ڈی پی او کا تبادلہ کرنے تک؟ دیکھیں دوست اور باپ جو ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، انتظامیہ کوشش ان کی جاری ہے جی کسی طریقے سے اس ہڑتال کو روکا جائے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں دھمکیاں لگانا، ایف آئی آر دیں گے، بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اس سے تو یہ رکنے والی بات بالکل نہیں ہے. جی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر دیں گے، ان کو تھانے میں بند کریں گے، تو میں اعلیٰ علانیہ کہہ رہا ہوں 20 تو ابھی دور کی بات ہے، آپ کل ہی کریں. ہم کل ہی چوک میں آتے ہیں اور ہم سب کو بند کریں. اگر عوامی مفاد کی خاطر، یہ کسی سیاسی ایجنڈے کی بات ہی نہیں ہے، یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے حلقے کے مفاد میں ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس علاقے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. اگر اس کے لیے وہ ہمیں جیل میں بند کر کے کرتے ہیں تو ہم بند ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. دادا صاحب اسی بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر احتجاج کی کال سے ہٹ کر پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پکڑ دھکڑ، ایف آئی آر کا اندراج،
اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کوئی پہلے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ آپ ٹیبل ٹاک کرتے، یا اب ایسا کوئی انتھینٹنگ آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہو یا پھر کوئی حکومتی عہدے دران میں سے کوئی ایسا بندہ ہو کہ آپ ٹیبل ٹاک کر کے مذاکرات کر کے اس معاملے کے جو اس معاملے کو حل کریں، یا اس کے اوپر جو عملی جامہ پہنایا جائے اس کے اوپر؟ دیکھیے ہمارا مطالبہ تو ہے ڈی پی او کو چینج کرنے کا، جی جی ٹھیک ہے، اگر کوئی حکومتی لیول سے رابطہ کرتا ہے تو وہ مطالبات پورے کر دے، تو ہڑتال کی تو آپ کے ساتھ حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کی بات ہوئی ہے اسی والے سے؟ ہوئی ہے بات، وہ بھی اپنی کوشش میں ہیں کہ ان کو چینج کیا جائے تاکہ امن و امان کے حوالے سے اس علاقے میں بہتری آئے۔ اچھا، ایک اور اہم بات ہے کہ اب جو پہلے بھی چوہدری منیر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ اب لوگ جو ہے، عوام جو ہے، ان کے ساتھ ڈکیتی ہوتی ہے اور چوری ہوتی ہے، نقب زنی کی واردات بھی سرحدی جو دیہات ہیں ان کی طرف مسلسل ہو رہی ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ڈر کے مارے اپلیکیشن موو نہیں کرتے، فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن درج نہیں کرواتے اور پولیس کو 15 پر کال نہیں کرتے، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر کیا کریں، لوگ جائیں کدھر؟ جب حالات ہی ایسے اس ضلع میں پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کیوں کروائیں گے؟ اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ صحیح، مقصد صرف ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی ایک ڈکیتی ہوگی، چوری، اس میں ایف آئی آر دیں، انتظامیہ فارمیلٹی، اس کے بعد وہیں پہ ہر چیز کو روک دیا جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا ایف آئی آر کا؟ 15 کے کال کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب کسی انسان کو رسپانس ملے گا تو تب لوگ جائیں گے نا۔ حالات تو ایسے ہیں، 15 کال کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ چوہدری منیر صاحب، جو ہمارے لاسٹ میں ہمارا کوشچن یہ ہے کہ پولیس ذرائع ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں کہ عوام جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کوئی بھی وقوع ہوتا ہے، کوئی بھی واردات ہوتی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واردات جو ہوتی ہیں عموماً فیک ہوتی ہیں، یہ ڈکیتی رازنی کی واردات میں لوگ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، تو اسی روایت کو عوام بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پولیس کی جانب سے کیونکہ ایکشن نہیں ملتا، یہ معاملہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس ذرائع کا کہ عوام جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جو ہے پروپوگنڈے کر کے اس جو احتجاج کی کال کے اوپر نہیں، ویسے بھی وہ پہلے روٹین میں بات کرتے ہیں کہ عوام کا تعاون جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے۔ اس کا جو اس بات پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی حقیقت ہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہی تو مسئلہ بنا ہے، یہ جو ہم نے ہڑتال کی کال دی ہے، ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں، ابھی ہم نے ہر حال میں ہڑتال کرنی ہے، شٹر ڈاؤن بھی، روڈ بلاک بھی، ہر چیز پرامن۔ یہ پہلے تو ایس ایچ او یا تفتیشی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی بھی معاملہ بن جاتا تھا، نہیں یہ معاملہ خود ساختہ ہے۔ اب ڈی پی او رینک کے لوگ جب ڈی پی او ایسا کہیں کہ یہ معاملہ ہی خود ساختہ ہے تو وہ عوام کدھر جائے؟ بتاؤ آپ، یہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں بھی عوام کدھر جائے؟ یہ شوکت والے معاملے پہ بھی اس چیز کا رد عمل ہے تو ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ یہ خود ساختہ معاملہ ہے، یہ گھر کا جھگڑا ہے۔ دیکھو وہ شریعام روڈ پہ ڈکیتی ہوئی ہے، شریعام اس کی ویڈیو بنی ہے، تو وہ ایک ذمہ دار افسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے۔ یہی تو معاملہ بنتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے پولیس کو اس کو الجھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر لوگ ڈر کے مارے تعاون کیا کریں، پھر لوگ تو ڈر کے مارے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو ڈاکوؤں سے لٹیتے ہیں، پھر بعد میں پولیس سے جھاڑے بھی لیتے ہیں اور لٹیتے بھی ہیں، کام ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہی تو مسئلہ بن چکا ہے اب تک کہ عوام ڈر کے مارے گھر بیٹھی ہوئی ہے، تعاون کیا کریں؟ جو کچھ اچھا کام کرتا ہے عوام تعاون کرتی ہے، کون کہتا ہے نہیں کرتی؟ کوئی اچھا کام کر کے تو دکھائیں، کوئی ایک بھی ثابت کرے نا یہ پولیس نے اچھا کام کیا ہے تو عوام نے تعاون نہیں کیا۔ جب یہ لوگ ڈاکو مارتے تھے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، عوام ان کے لیے روڈ بلاک کرتی تھی، پولیس کے لیے جانوں مال اپنی جانیں قربان کر دیتی تھی۔ اب جب یہ اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں، چوری ڈکیتی میں نے تو پہلے بھی ذکر کیا ہے، چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے 15 کال کرتے ہیں، پولیس جاتی نہیں ہے، اگر جاتی ہے بس روٹین ورک میں وہ نام پتہ لکھا
वापस चले गए, ना किसी डाकू का पीछा चल किया, ना किसी के पीछे दौड़े। ये जैसे कि आपने सुना होगा एक वहाँ में डकैती हुई, वो एक नौजवान ने बड़ी हिम्मत की, उसने फायर मारे, वो डाकू जख्मी हो गया। क्या वो पुलिस उस बंदे को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? उसका भी सुराग नहीं लगाया जा सकता था? ऐसे ही शौकत वाले मामले में पुलिस कह रही है, एक माह से कह रही है कानून के नज़दीक तरीन पहुंच गया, अब एक माह में नज़दीक तरीन नहीं पहुंचे, अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो क्या तामन हमसे मांगते हैं? क्या हम तामन कर सकते हैं? हमें कुछ इंसाफ दें ना, हमारे साथ कुछ तामन करें। सर साहब, अगर आपका मुतालबा ये पूरा कर दिया जाता है, डीपीओ को हटाया जाता है, तो क्या आप समझते हैं जो नया डीपीओ आएगा, इस जो टीम को चेंज नहीं किया जाता, डीपीओ चेंज किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं ये कंट्रोल हो पाएगा? जी, हम ये समझते हैं कि आने वाला डीपीओ इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रोल करेगा। जब हम उनसे मुलाकात करेंगे, हमारे मुतालबात सुनेगा। हमने कोई जायज़ तो मुतालबा अपने मफाद के लिए तो उसे मिलना नहीं है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है। उसने इस चीज़ का हलफ दिया हुआ है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये टीम यही नहीं रहेगी, वो टीम भी बदलेगा, वो ज़रूर बिल्कुल अच्छे नहीं। इसके साथ तो मुलाकातें कर करके ये नहीं तो आप ऑनलाइन आपने कैमरे में वीडियो में चेक किया होगा, हर केस की ये कहता है कि मैं जिम्मेदारी एज ए डीपीओ जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट तो आप देख रहे हैं। कोई एक केस जिसको इसने हल किया हो, कोई एक डकैती जिसके मुलज़म पकड़े गए हो। जी सर साहब, अगवा बराए जो तवान था हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में, एक बड़ा वाक़या रिपोर्ट हुआ था, उसमें डीपीओ साहब के क्या कमेंट्स थे? ये जो बात आप कर रहे हैं वो इसी वकूए में ये डीपीओ साहब ने बताया था कि मैं ज़िम्मेदार हूँ। अभी तक वो जो 1 करोड़ बराए तवान जो है, अगवा बराए तवान की रकम थी, वो अभी तक लौटाई नहीं गई, जिससे 15 लाख रुपया अभी भी मदई जो है वो धक्के खा रहा है। तो इसी हवाले से जो राइस मिल एसोसिएशन के जो मेन क़यादत है वो आपके साथ है, वो क्या उनका जो पहला मामला था वो रिजॉल्व हो चुका है? क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? ये इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। आज ही हमारी उनके साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने वादा किया है, कल वो बाकायदा इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे। दूसरा जो आप ये बात कह रहे हैं, ये सिर्फ इस केस में नहीं है, अर्जानीपुर वाले केस में भी डीपीओ साहब ने वादा किया था कि मैं 2 दिन में मुलज़म गिरफ्तार करूँगा। दूसरा ये मुमताज़ वाला जो मामला है, वो मुमताज़ तो वो डाकू ही ऐसे दलेर और बदमाश थे, उन्होंने इधर से उठाया 4-5 किलोमीटर जाके इलाहाबाद में रख लिया। वो पूरी ये तो अवाम भी इतनी होशियार और तेज़ हो चुकी है, अवाम के पास भी इतने सोर्सेज हैं, वो तो अवाम को भी पता चल रहा था ये कोई इतने एरिया में लोग बैठे हुए हैं। वो लोग अपने तौर पे भी वो उनकी कार्ड डिटेल निकाल रहे थे, वो बार बार वो वाह बड़ा तवान वाले मुलज़म जड़े हैं वो खून करते थे, जल्दी करो मैं पैसे दो। वो उसमें इतनी बहादुरी वाली है, इतनी ठीक है, जो काम उसने अच्छा किया है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। वो कोई भी होता तो उसने कर लेना था, लेकिन डीपीओ साहब ने उसको जानबूझ के लेट किया है। लोकेटर नहीं आ रहा, फलान, पहले तो 4 बजे तक लोकेटर ही नहीं आया। वो एक चीज़ ही मंजर आम पे आ गई। फिर वो मुलज़म का तो सुबह ही पता चल गया था, 10-11 बजे ही वो मुदई ने क्या बोल दिया था कि हमें शक जो है वो नवीद नामी लड़के से वो हमारे साथ ही रहता था, तो उसने बोला था कि ये इस आदमी के पास पैसे बड़े हैं, इसको अगवा किया जाए। वो जब एक चीज़ ही टारगेट सामने आ गया है, और इसमें बड़ी कौन सी बात है? वो पुलिस ये भी डीपीओ साहब ने कहा था ना कि मेरी जिम्मेदारी, आप पैसे दे दो। मुलज़म पहले पकड़े गए हैं, पैसे बाद में दुआए जा रहे हैं। कैसा हमारा डीपीओ है, इसीलिए तो हम उसके खिलाफ एहतियाज कर रहे हैं। जिला कसूर में इतनी पहले भी रेशो आपने देखी है वारदात में? मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी रेशो नहीं देखी जितनी वारदात इस डीपीओ के आने के बाद बड़ी है। मेरा तो ख्याल है मैंने आज तक नहीं देखी। सही है। जो शहजादा ज़फ़र इकबाल साहब हमारे जो मेहमान हैं, इनसे हम एक सवाल करते हैं कि शहजादा साहब, अगर डीपीओ को हटाया नहीं जाता, आप एहतजाज करते हैं, तो अगला लाया अमल क्या होगा आपका? लाया अमल अगला हमारा ये होगा कि हम पंजाब असम्बली के सामने जाकर इंशाल्लाह एहतजाज अपना ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। और मैं ये भी आपके चैनल्स के तवज्जुह से बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में चूनिया बार ने शफकत की है, और मैं अपील करता हूं कसूर बार से, सदर कसूर बार मोहतरम है हमारे लिए,
آپ بھی عوام کے لیے یہ آواز اٹھائیں اور 20 ستمبر کو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ تمام میڈیا کے دوستوں کو آپ کا بھی مشکور ہوں، اور تمام میڈیا الہ آباد چونیا جتنے بھی معززین میڈیا کے دوست ہیں، میں سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں. جو ہمارے ساتھ شامل ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگر کچھ لوگ ادھر ادھر ہیں تو وہ برائے مہربانی کر کے اس میں ساتھ دیں، اور تمام میڈیا کے ہم مشکور بھی ہیں کہ آپ کے چینل سے یہ ہماری جو موومنٹ ہے ڈی پی او کے خلاف وہ عوان بالا تک جائے، تاکہ اس علاقے میں امن و امان قائم کیا جائے. رہی بات ڈکیتیوں اور چوریوں اور اغوا برائے توان موٹر سائیکل رازنی، یہ ایک لمبی لسٹ ہے. یہ ہم آپ وہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ 20 ستمبر کو. یہ آپ کو ہم وہاں چوک میں بتائیں گے، ابھی نہیں بتائیں گے. وہ تو حاجی صاحب نے 2-4 باتیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. اس کے لیے اگر آپ کا پروگرام ہو تو پورا دن بھی ہم اس میں ڈبیٹ کریں تو وہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے والی. وہ بتائیں گے ضرور ہم، لیکن بتائیں گے وہاں چوک میں کھڑے ہو کر. جی ناظرین، ہمارے جو مہمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع قصور میں ریکارڈ یافتہ جو ہے ڈکیتی، رازنی، نقب زنی کی وارداتیں ہونا معمول بن چکا ہے. ماضی میں ایسی کوئی وارداتیں اتنی تیزی کے ساتھ سامنے نہیں آئیں جتنی اب رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ڈی پی او جو قصور ہیں وہ ان کی ناقص کارکردگی ہے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈی پی او قصور کو ہٹایا جائے اور کوئی ایماندار اور ناڈر دلیر ڈی پی او کو یہاں پر تعینات کیا جائے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انتظامیہ کے جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کی جانب سے ہمیں تھریٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں، آپ احتجاج کریں گے تو ہم آپ کے مقدمات درج کریں گے. اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کی جانب سے بھی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں مقدمات جو ہے وہ درج کرنے پڑیں گے. تو آپ احتجاج کی کال مؤخر کریں. لیکن یہاں جو ہمارے جو مرکزی صدر ہیں انجمن تاجران الہ آباد کے اور سماجی اور سیاسی رہنما شہزادہ ظفر اقبال ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور ان کی جو اب جو کرنٹ سچویشن ہے، ان کا کہنا ہے کہ پتوں کی بار ایسوسی ایشن کے جو وکلاء برادری ہے اور چونیا کی جو وکلاء برادری ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی میسج ہے جو ڈسٹرکٹ جو بار کے لوگ ہیں وکلاء ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ اس احتجاج کی کال پر سٹینڈ لیں اور عوام کی آواز بن کر ایک میسج کنوے کریں کہ ڈی پی او قصور جو ہے وہ ان کی ذات پر ان کو کوئی ان کو ذاتی رنجش نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کال ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے. جو ہمارے جو ڈی پی او قصور ہیں ان کی جو ناقص کارکردگی ہے اس پر ہم نالاں ہیں. اس لیے ہم جو ہے 20 سپتمبر کو چوک الہ آباد میں ایک جو ہے تاریخ جو ہے وہ رقم ہوگی کہ ہم احتجاج کریں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قصور سے دیپال پور روڈ کو جو واحد ہمارا جو الہ آباد کا چوک ہے یہاں پر یہ انتظامیہ مت اس سوچ میں رہے کہ یہ ہمارا جو احتجاج ہے کامیاب نہیں ہوگا اور ٹریفک جو ہے وہ ایک قصور سے لے کر دیپال پور تک متاثر ہوگی. اور جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ہم باور کرائیں گے کہ اب جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں. اب ہمارا کسی کے ساتھ جو اتحاد اور کسی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.